اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم class. This is Tawfiq Ahmed. I am here with the new video in which I will discuss about the Cripps mission that arrived in India 1942. Students, I am recording this lecture on the behalf of Dr. Muhammad Abrar Ahmed, Assistant Professor, University of Education, Lower Mall Campus, Lahore. Students, in this video we will discuss about the Cripps mission. Why Cripps mission or Sir Stafford Cripps was sent to in subcontinent? What was the main objective of Sir Stafford Cripps? And what the British actually wanted from the Indians? So all these things we are going to discuss in this video. So keep and be attentive during the lecture. Students, before the discussion on Cripps mission, we must have the idea about the political atmosphere, political crisis. At that time, the Second World War had begun in 1939 and the world has divided into two blocks. One side is Britain, major prominent force, and the Japan was the enemy of Britain. तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो जापान है वो इन्वेजन करता हुआ इंट्रूजन करता हुआ ग्रेजुअली सब कॉन्टिनेंट की तरफ आ रहा था। बर्मा पे उस पर अटैक कर चुका था, बर्मा पे उसने अटैक करने के बाद काबिज हो चुका था। अब जो ब्रिटिश थे, जो ब्रिटेन थे, इनके लिए एक थ्रेट था, इनको अब ये डर था कि जो जापान है वो ग्रेजुअली सब कॉन्टिनेंट पे आ जाएगा और सब कॉन्टिनेंट यानी जो इंडिया है ये बड़े सगीर के लिए बहुत अहमियत का हामिल रहा है। इसको गोल्डन स्पैरो और सोने की चिड़िया कहा जाता था। रॉ मटेरियल इंडिया से निकला जाता है। इसके लिए आपको ब्रिटिश इंपीरियलिज्म वाले जो दो लेक्चर्स हैं वो आपको दोबारा से कंसल्ट करना पड़ेंगे। तो इन द सेकंड वर्ल्ड वॉर द जापानीज फोर्सेस वर हेडिंग टुवर्ड्स साउथ एशिया। द वार सीम टू बी गोइंग इन जापानीज फेवर, यानी कि अपेरेंटली जो जापान है वो एक कह लें कि एक विक्टोरियस कंट्री के तौर पर सामने आ रहा था, जो एक फातेह के तौर पर सामने आ रहा था। ठीक है, उसके बाद जब ये कंडीशन चल रही थी, अब ब्रिटेन है ये थ्रेट फील कर रहे थे। अब वो इंडिया को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते थे, क्योंकि जहाँ पे इनको रॉ मटेरियल, इनको बहुत सा कह लें कि रेवेन्यू मिलता था और इनका जो कॉलोनीज में से जो सब कॉन्टिनेंट है ये सबसे बड़ी कॉलोनी थी। तो जब जापान सामने आ रहा था, बर्मा पे अटैक करने के बाद, काबिज होने के बाद, जो नेक्स्ट कह लें कि जो बारी आनी थी वो इसी तरफ थी। तो इसके लिए जो ब्रिटेन था वो अलर्ट हुआ। उसने इंडियंस की सपोर्ट हासिल करने के लिए जो क्रिप्स मिशन जो है इसको यहाँ पे भेजा, ताकि यहाँ के जो पॉलिटिकल क्योस है इसको कह लें कि डेटर करने के लिए, इसको हैंडल करने के लिए, टैकल करने के लिए सर स्टेफर्ड क्रिप्स को जो है ना वो इंडिया भेजा गया। ठीक है, अब इस सारी कंडीशन से जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है बेसिकली वो फ़ायदा उठा रही थी। अब जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई तो इन्होंने बाइकआउट या एजिटेशन मूवमेंट चलाई, जिसमें स्वदेशी मूवमेंट थी। ठीक है, इन्होंने हमेशा से क्या लें कि अग्रेशन जो है ना वो दिखाया ब्रिटेन को बाय फोर्स, जो इन्होंने क्या लें कि ब्रिटेन को टफ टाइम दे के जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस हासिल करने की कोशिश की है, जिसमें नाकाम रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जब उन्होंने देखा कि जापान जो है वो एडवांस कर रहा है सब कॉन्टिनेंट की तरफ, तो इन्होंने क्या लें कि फिर से जो पार्टीशन बंगाल के अंदर इन्होंने बाइकआउट किया था, अगेन वही हरबा वही एटीट्यूड अडॉप्ट किया इन्होंने और ब्रिटेन से कोऑर्डिनेट करने से इनकार कर दिया। ठीक है, तो ये वो कंडीशन थे, ये वो हालात थे जिसकी वजह से जो क्या लें कि ब्रिटेन है वो भी तो उन्होंने एक फ्लेक्सिबल एटीट्यूड उन्होंने भी अपनाया, क्योंकि उनकी मजबूरी थी। उनको लोकल्स इंडियंस का जो कोऑर्डिनेशन है, जो तावन है या कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी था वार जीतने के लिए।
ٹھیک ہے، نیکسٹ پوائنٹ میں دیکھتے ہیں دا موومنٹ اگینسٹ دا گورنمنٹ بائی کانگریس ور ٹربل سم فار دا برٹشر. وہی بات جو کہہ لیں کہ کانگریس تھی، وہ انہوں نے ٹف ٹائم دینا تھا برٹش کے لیے تاکہ وہ یہاں کے جو سب کانٹیننٹ ہیں یہاں پہ جو کیا لیں کہ ڈائریکٹ کمپلیٹ انڈیپینڈنس دے کے جو اقتدار ہے، جو گورنمنٹ ہے، وہ کانگریس کو ہینڈ اوور کر کے یہاں سے نکل جائے. کانگریس واز کانفیڈنٹ دیٹ جاپنیز وڈ ہینڈ اوور دا پاور ٹو دا انڈینز آفٹر برٹن. اب دیکھیں کانگریس کو یہاں پہ بھی کیا کہ وہ کانفیڈنٹ تھے کہ اگر جاپان یہاں پہ آتا ہے، اٹیک کرتا ہے انڈیا پہ اور یہاں پہ فاتح ہوتا ہے، قابض ہوتا ہے، تو جو انڈین کا جو اقتدار ہے، جو گورنمنٹ ہے، وہ کانگریس کو ہینڈ اوور کر دے گا. یعنی وہ برٹن کے خلاف ہے اور برٹن کو یہاں سے وہ نکال دیں گے، انگلش کو، انگریزوں کو یہاں سے نکال دیں گے. تو کانگریس اس لیے یہ کہہ لیں کہ اس امید پہ، اس کہہ لیں کہ جاپنیز پہ اعتماد کرتے ہوئے انہوں نے برٹش کو ٹف ٹائم دینے کا سوچا اور بائیکاٹ کیا. تو یہ ایک پولیٹیکل کیوس ہے، یہ کنڈیشن جو چل رہی ہے جس کا ہم ڈسکس کر رہے ہیں. Now we talk about the Muslim stance. The Muslims had already been demanding a separate state of their own and had passed the resolution of 1940. علامہ اقبال کا خطبہ الہ آباد 1930 میں انہوں نے بھی ایک سیپریٹ اسٹیٹ کا کیا لیں کہ انڈیکیشن دے دی تھی. اس کے بعد 1940 کے اندر تو انہوں نے مسلمانوں نے کیا کہ ریزولوشن بھی پاس کر دی، ان کو ایک سیپریٹ جو ہے نا وہ ہوم لینڈ کی طرف سیپریٹ اسٹیٹ چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی کیا کر رہے تھے، سیپریٹ اسٹیٹ کی طرف جا رہے تھے. جو کانگریس ہے وہ بھی کہتی ہے کہ ہمیں جو کمپلیٹ انڈیپینڈنس دی جائے. انہوں نے کوئٹ انڈیا موومنٹ بھی چلائی. ٹھیک ہے، تو یہ ساری کنڈیشن کیا تھی، یہ برٹش کے لیے ایک ٹف ٹائم تھا. برٹش کو یہاں سے آرمی چاہیے، سولجر چاہیے تھے سب کانٹیننٹ سے، جو وار کے اندر انہوں نے کیا لیں کہ ان کو وار اکوپمنٹ کہہ لیں، سولجرز بھی کہہ لیں، یہ جتنا بھی را مٹیریل ہے، اس کے بعد جو ریونیو ہے وہ یہاں سے ملتا تھا. یعنی انڈیا کی جو امپورٹنس ہے برٹش کے نظروں میں، یا برٹش میں بہت کہہ لیں کہ ایک امپورٹنس، بہت اہم مقام تھا انڈیا کا. تو برٹن کبھی بھی انڈیا کو جو ہے نا وہ کھونا نہیں چاہتے تھے. اب اس لیے انہوں نے ایک کیا کیا کہ ایک فلیکسیبل وے اڈاپٹ کیا، اور پھر انہوں نے اس جو پولیٹیکل کیوس ہے، ایک جو پولیٹیکل ٹرموائل ہے، اس کو کیا لیں کہ کو کرنے کے لیے انہوں نے سر اسٹیفرڈ کرپس کو جو ہے نا وہ انڈیا بھیجا، سب کانٹیننٹ بھیجا. تو سر کرپس مشن جو ہے وہ پہنچتا ہے arrived but could not get any support from the Congress. Cripps brought a few proposals for discussion with the major political forces in sub-continent. یعنی کانگریس نے بالکل بھی، ان کو یہ تھا کہ برٹش اب کیا لیں کہ کریٹیکل سچویشن میں ہے، اب اس سے بات منوائی جا سکتی ہے، جس طرح انہوں نے پارٹیشن بنگال میں بھی چیزیں منوائی تھیں. ٹھیک ہے، تو مسلمان بھی وہ سیپریٹ اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں، ان کو بھی کیا لیں کہ ایک ہوم لینڈ کی ضرورت ہے. اور یہ ایک کیا لیں کہ اس کے بعد جو انڈین ایٹیٹیوڈ تھا جو کانگریس منسٹریز کے اندر، وہ مسلمانوں کے ساتھ بیہیو جس طرح کر چکے تھے. تو یہ ساری باتیں، ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور ساتھ میں کیا تھا کہ پولیٹیکل کانسٹیٹیوشنل کیا کہ کانسٹیٹیوشن ایک ڈیڈ لاک بھی چل رہا تھا کہ پیکج ہر 10 سال کے بعد ایک ریفارم پیکج آتا ہے. 1935 کا ایکٹ پاس ہو چکا تھا، وہ بھی برٹن نے خود سے دیا تھا، لیکن اس کے بعد بہت سے کانسٹیٹیوشنل ایشوز تھے جو کہ کریٹ ہو چکے تھے، جس کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز تھی ان کی رضامندی ضروری تھی. یعنی ان پولیٹیکل پارٹیز کا ون پلیٹ فارم پہ ہونا بہت ضروری تھا. تو یہ ساری باتیں تھیں جس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو برٹن ہے انہوں نے سر اسٹیفرڈ کرپس کو انڈیا بھیجا، تاکہ جو لوکل پولیٹیکل پرسنالٹیز ہیں یا لیڈرز ہیں، چاہے مسلم لیگ ہے، چاہے اکالی دل ہے، چاہے اس کے بعد یونینسٹ پارٹی ہے، یہ جتنی بھی کہہ لیں کہ پولیٹیکل لیڈرشپ تھی، ان کا کانفیڈنس، ان کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے سر اسٹیفرڈ کرپس جو ہے وہ یہاں پہ انڈیا میں بھیجے گئے. اب انہوں نے یہاں پہ آنے کے بعد جو کانگریس نے بائیکاٹ کیا، چونکہ اس کے بعد ادر پولیٹیکل پارٹیز فورسز سے انہوں نے کل کے بات چیت کی، اور اس کے بعد جو چیزیں انہوں نے ہائی لائٹ کی، جو ایک پرپوزل دیا جو کہ 29
کو انہوں نے ایک مارچ 29 مارچ کو کیا کہ پریزنٹ کیا تھا، اپنے پروپوزل پیش کیے. ہم اب اس کو ڈسکس کرتے ہیں وہ کیا ہے. ٹھیک ہے. اب اس سارے پولیٹیکل سینیریو، یہ بیسکلی ایک بیک گراؤنڈ تھا کہ کرپس مشن جو ہے یا سر اسٹیفرڈ کرپس ہیں وہ کن حالات میں انڈیا میں آتے ہیں، آخر برٹن کی کیا مجبوری تھی. تو وہ ان کو ایک تھریٹ تھا جو کہ مسلسل ان کی انڈیا کی طرف آ رہا تھا. تو اب ہم بات کرتے ہیں جو کرپس پرپوزل کی. کرپس مشن میں تھا کیا، انہوں نے کیا پروویژنس، کیا کیا کہ وعدے کیے، کون سے ایسے پوائنٹس تھے جن پر جو برٹن ہے وہ کانگریس اور مسلم لیگ کی بات ماننے پر رضامند تھے. تو اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کرپس مشن کے جو پروپوزل تھے، جو پوائنٹس تھے وہ کیا تھے. اسٹوڈنٹس، کرپس نے 29 مارچ 1942 کو کچھ پروپوزل دیے. ان میں سے فرسٹ آف آل جو ہے وہ اسٹیٹس آف ڈومینین ہے، یعنی سب کانٹیننٹ ول بی گیون دا اسٹیٹس آف اے ڈومینین آفٹر دا وار. اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ جو ڈومینین اسٹیٹس حاصل کرنے کے بعد اور یونین سے علیحدگی کے بعد اگر کوئی کامن ویلتھ میں آنا چاہے. اب کامن ویلتھ کو میں ڈیفائن کر دوں کہ 1930 کے اندر کامن ویلتھ بیسیکلی یہ بنایا گیا تھا، اور اس میں وہ تمام کنٹریز، وہ تمام اسٹیٹس جو کسی بھی ٹائم پیریڈ کے اندر برٹن کے انڈر رہے ہیں، برٹن ان پہ رول کرتا رہا ہے، برٹن کی وہ کالونیز رہی ہیں، تو یہ وہ تمام کنٹری کامن ویلتھ کا بھی حصہ ہوتے ہیں. اب اس میں کنٹریز کی یا اسٹیٹ کی اپنی مرضی ہوتی ہے وہ اس میں شامل ہونا چاہے یا نہ ہونا چاہے. جس طرح پاکستان نے 72 کے اندر ذوالفقار علی بھٹو نے کامن ویلتھ سے علیحدگی اختیار کر لی تھی. So next point, the independence of the Indians in all departments. یہ بیسیکلی ڈومینین اسٹیٹس کے اندر ہی یہ باتیں آ جاتی ہیں جس میں جو میجر ڈپارٹمنٹس ہیں جس طرح کے ڈیفنس ہے، فارن افیئرز اینڈ کمیونیکیشنز ہیں، یہ بیسیکلی ڈومینین اسٹیٹس کے اندر جب ہم بات کریں ہیں ڈومینین اسٹیٹس کی، یہ تو برٹن کے پاس جائیں گے. ٹھیک ہے، یعنی انڈین منسٹر جو ہے وہ ان چیزوں کو ڈیل کرے گا. یہ بیسیکلی ڈومینین اسٹیٹس کی ایکسپلینیشن کیا لیں. ٹھیک ہے. اب نیکسٹ بات کرتے ہیں کرپس پروپوزلز وڈ بی ایکسیپٹیڈ اور ریفیوٹڈ. اب یہ بات طے تھی کہ اس میں جو کرپس نے پروپوزل دی تھی اس میں کسی بھی قسم کی کیا کہ چینج نہیں کیا جا سکتا، یا تو اس کو فلی ایکسیپٹ کرنا ہے یا فلی ریفیوٹ کرنا یا ریجیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. ناؤ وی ٹاک اباؤٹ دا سینٹرل کانسٹیٹیوشنل اسمبلی. سینٹرل کانسٹیٹیوشنل اسمبلی وڈ بی فارم ٹو فارمولیٹ اے کانسٹیٹیوشن. یعنی جنگ کے بعد یہ ایک بات انڈین سے وعدہ کیا گیا کہ جنگ کے خاتمے کے بعد ایک کانسٹیٹیوشن جو سینٹرل کانسٹیٹیوشنل اسمبلی ہے وہ بنائی جائے گی، جو کہ پروونشل اسمبلیز کے جو ممبرز ہوں گے، ارکان ہوں گے، وہ کیا لیں کہ سینٹرل لیجسلیچر اسمبلی کو بنائیں گے. اس کا کام کیا ہوگا، کانسٹیٹیوشن میکنگ کرنی ہے انہوں نے. ٹھیک ہے. اور اس کا جو بنایا ہوا جو کانسٹیٹیوشن ہے، جو بھی یہ کانسٹیٹیوشن ریفارمز لے کر آئیں گے اس کے لیے دو کنڈیشن رکھی گئی تھیں. جو فرسٹ کنڈیشن تھی وہ کہ اینی پروونس اور اسٹیٹ وڈ ہیو رائٹ ٹو سیپریٹ فرام دا یونین. یعنی کہ اگر کوئی بھی اسٹیٹ اور یونین جو ہے، چونکہ اس میں وعدہ کیا تھا اس یونین بنائی جائے گی، اور یونین میں اگر کوئی اسٹیٹ اور پروونس جو ہے وہ شامل نہیں ہونا چاہتا تو وہ کیا لے کہ انڈیپینڈنس جو اسٹیٹس ہے وہ اپنا برقرار رکھ سکتا ہے اور اس کو ڈکلیئر کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو فرسٹ پوائنٹ یہ تھا، یعنی اس کی پرومولگیشن جو اس کو نافذ کرنے کے لیے جو کہ سینٹرل کانسٹیٹیوشنل اسمبلی جو کانسٹیٹیوشن بنائے گی اس کی پرومولگیشن کے لیے، اس کو نافذ کرنے کے لیے جو فرسٹ کنڈیشن تھی وہ یہ تھی. اب ہم بات کرتے ہیں جو سیکنڈ کنڈیشن تھی وہ کیا تھی. اس میں کہتے ہیں دا ایشوز ریگارڈنگ دا ٹرانسفر، یعنی جنگ کے بعد جو اقتدار ہے وہ ٹرانسفر کرنا ہے. یعنی برٹن سے انڈینز کے ہاتھ میں جو ٹرانسفر پاور ہونی ہے، اگر اس میں کوئی پرابلم آتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ایک ایگریمنٹ ہوگا کس کے درمیان، انڈین گورنمنٹ کے درمیان اور لیجسلیٹو اسمبلی کے درمیان. ٹھیک ہے. جو سینٹرل لیجسلیٹو اسمبلی ہے وہ اور انڈین گورنمنٹ یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ان کا ٹرانسفر آف پاور کس طرح ہونی چاہیے. جو اگر کوئی ایشوز آ رہے ہیں، کوئی پرابلمز کیا لیں کہ کریٹ ہوتے ہیں،
تو یہ دو باڈیز تھیں یعنی انسٹیٹیوشن تھے کہہ لیں کہ جنہوں نے اس کرائسس کو سالو کرنا تھا۔ اب نیکسٹ ہم دیکھیں تو کرپس مشن میں یہ کہا گیا تھا، کرپس پروپوزل میں جو رائٹس آف منورٹیز ہیں اس کو بھی کہہ لیں کہ سیف گارڈ کیا گیا تھا، اس کو بھی کہہ لیں کہ ایک پروٹیکشن دی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ اس میں کہا گیا تھا اسپیشل اسٹیپس ول بی ٹیکن ٹو پرووائڈ سیف گارڈ ٹو دا منورٹیز، یعنی منورٹیز کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کو بھی پروٹیکٹ کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جو نیکسٹ پوائنٹ تھا کہ جو کہ کرپس پروپوزل میں جو بات سامنے آتی ہے وہ پروونشل اٹانومی تھی، یعنی صوبائی خود مختاری دی گئی، ٹھیک ہے۔ آفٹر دا فارمولیشن آف دا کانسٹیٹیوشن بائی دا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی اٹ ول بی سینٹ ٹو دا پروونسز، یعنی کہ سینٹرل لیجسلیٹو اسمبلی جو ہے، جو کانسٹیٹیوشنل اسمبلی ہے، اگر وہ کانسٹیٹیوشن بناتی ہے تو اس کی کیا لیں کہ کنسنٹ کے لیے، اس کو اپروو کرنے کے لیے جو پروونسز ہیں ان کو بھی وہ سینڈ کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ دا پروونسز who do not endorse the constitution will be empowered to create a separate، یعنی کہ یہ وہی بات ہم جو پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، اس میں یہ تھا کہ اگر وہ کوئی بھی پروونس کانسٹیٹیوشن سے ڈس ایگری کرتا ہے، ڈس آن کرتا ہے، اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، تو وہ ایک سیپریٹ جو اسٹیٹس ہے وہ اپنا مینٹین رکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز مسلم لیگ کے لیے ایک ذرا اٹریکٹیو تھی، جس کو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں وہ کس طرح تھی۔ اسٹوڈنٹس اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو پولیٹیکل پارٹیز تھیں، جو ٹو میجر پولیٹیکل پارٹیز مسلم لیگ اینڈ کانگریس، ان کا ریئیکشن کیا تھا، یعنی کرپس پروپوزل کے بارے میں ان کے جو سٹانس تھا وہ کیا تھا۔ تو فرسٹ آف آل ہم ڈسکس کرتے ہیں جو مسلم لیگ ہے اس نے کیا کیا۔ ڈیفینیٹلی جو قائد اعظم تھے، یہ پرماننٹ پریزیڈنٹ تھے مسلم لیگ کے۔ قائد اعظم اینڈ آل انڈیا مسلم لیگ ایکسپریسڈ تھینکس ٹو کرپس اینڈ دا گورنمنٹ آف بریٹن فار دا پرومس ٹو دا مسلم میجورٹی پروونسز فری اینڈ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس، یعنی وہی بات جو ابھی میں پیچھے پریویس سلائڈ کے اندر بات کر رہا تھا کہ جو پروونشل اٹانومی دی گئی، ٹھیک ہے، اس کے لیے ایک تو یہ تھینکس کر رہے ہیں، شکریہ ادا کر رہے ہیں بریٹن کا، کہ اس سے کیا تھا کہ الٹیمیٹ اگر کوئی پروونس ڈس ایگری کرتا ہے، اس کو کانسٹیٹیوشن سے پرابلم ہے، تو وہ کیا ہے، اس کو اپنا انڈیپینڈنٹ سٹیٹس ہے، یعنی اگر مسلم میجورٹی ایریاز ہیں جس میں کہہ لیں کہ جو پاکستان بنا جس پہ اگر اس کو کوئی اعتراض ہے کانسٹیٹیوشن سے، تو وہ اپنی یونین قائم کر کے ایک سیپریٹ جو ہے وہ کہہ لیں کہ اسٹیٹس مینٹین کر سکتا ہے، یعنی اٹ مینز یہاں پہ جو فارمیشن آف کریشن آف پاکستان ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں، یعنی ایک تھوڑی سی فلیکسیبلٹی ہمیں نظر آتی ہے کہ مسلم لیگ قائد اعظم نے اس بات کو سمجھا کہ ایٹ لیسٹ جو ہے نا پاکستان کی جو کریشن ہے وہ نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ دا ہنٹ واز اے کلیئر انڈیکیشن آف دا کریشن آف پاکستان، یعنی وہی بات جو ابھی بات کی میں نے۔ اس کے بعد ہے جی آل انڈیا مسلم لیگ ایکسپریس تھینکس فار دا پروپوز اسٹیپ فار دا پروٹیکشن آف رائٹس آف، اب مسلمان منورٹی میں تھے، اب منورٹی رائٹس کو بھی بات کی، یہ ایک پلس سائن تھا، ایک پازیٹیو سائن ہے، ٹھیک ہے، مسلم لیگ کے لیے۔ آل انڈیا مسلم لیگ ڈسکس دا پروپوزل ان دا میٹنگ and after long discussions it decided not to approve the Cripps proposal at the demand of for Pakistan was not accepted in clear cut terms، یعنی مسلم لیگ نے جب میٹنگ کے اندر کرپس پروپوزل کو ڈسکس کیا، یعنی کہ ان کی پروویژن وائز ان کو کیا لیں کہ ایگزامن کیا، تو پھر اس نتیجے پر پہنچے کہ اس میں جو کریشن آف پاکستان کی ہے وہ جو ڈیمانڈ ہے 1940 کے اندر قرارداد لاہور میں انہوں نے بات کر دی، یا اس کے بعد اگر علامہ اقبال کا خطبہ آباد دیکھیں تو وہ اس میں بھی جو کلیئر انڈیکیشن ہمیں نظر آتی ہے کہ سیپریٹ ہوم لینڈ کی، اس کو ریجیکٹ کیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ نا اسٹوڈنٹس اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کانگریس کا جو ایٹیٹیوڈ تھا کرپس پروپوزل کے حوالے سے وہ کیا تھا۔ گاندھی اینڈ ہز پولیٹیکل پارٹی انڈین نیشنل کانگریس ایبسلیوٹلی ریجیکٹڈ دا کرپس پروپوزل، ٹھیک ہے۔ اب جو پروونسز کو جو رائٹ دیا گیا تھا، اگر وہ کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے انسیکیور ہیں، اگر ان کو کوئی آبجیکشن ہے، کوئی ایشو ہے کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے، تو وہ اپنا ایک سیپریٹ جو اسٹیٹس ہے وہ مینٹین کر سکتے ہیں۔ اس لیے
انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو کریپس پرپوزل ہیں یہ پوسٹ ڈیٹڈ چیک ہے، جو کہ ایک بینک ایک دیوالیہ بینک کی طرف کے نام ایک خط ہے۔ تو کانگریس criticized the right of veto given to the provinces. It opposed the idea of partition. یعنی جو ویٹو کا رائٹ تھا، کانسٹیٹیوشن میں کوئی پرابلم ہے، وہ بیسیکلی کہاں دیا گیا؟ پروونشل اٹانومی تھی، پروونسز کو دیا گیا، تو کانگریس نے اس کو کرٹیسائز کیا۔ تو کانگریس نے کیا، پارٹیشن کا جو آئیڈیا تھا بیسیکلی وہ اس کو اپوز کیا۔ اگر کوئی پروونس ہے، کوئی بھی اسٹیٹ ہے، اگر وہ کانسٹیٹیوشن سے خوش نہیں ہے، کیا لیکن ان کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے، تو وہ اپنا جو سیپریٹ اسٹیٹس تھا، بیسیکلی وہ یہ پارٹیشن کی طرف ہنٹ تھا، پارٹیشن کی طرف ان کا ایک اشارہ تھا۔ It expressed its displeasure for providing protection to the minorities. اب یہ کانگریس کو بالکل بھی کیا لگے ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اس کو وہ نہیں ایکسیپٹ کر پا رہی کہ جو منارٹیز کے جو رائٹس ہیں وہ کیا لگے طے ہو چکے ہیں یا طے ہو پا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں بیسیکلی برٹش جو کانگریس تھی، کانگریس نے پھر اگست کے اندر 8 اگست 1942 میں کیا لکھی کوئٹ انڈیا موومنٹ بھی چلائی۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ کانگریس کیا چاہتی تھی؟ کانگریس یہ چاہتی تھی کہ جو برٹن کوئٹ انڈیا موومنٹ میں بیسیکلی یہ تھا کہ برٹش جو ہیں وہ یہاں سے چلے جائیں، جو پاور ہے، جو ساورینٹی ہے، جو اقتدار ہے، وہ کانگریس کو دے دیا جائے۔ اس کے رسپانس میں قائد اعظم نے بھی موومنٹ ایک چلائی، ایک سلوگن دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ جناح نے کہا پہلے ڈیوائیڈ کریں پھر آپ یہاں سے جائیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ بیسیکلی ایک پرابلم تھا، ایک پولیٹیکل کرائسس تھا بیسیکلی، یہاں پہ کانسٹیٹیوشنل وار ہے بیسیکلی مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان میں۔ تو یہ ایشوز تھے جس کو ہم نیکسٹ لیکچر کے اندر بھی ڈسکس کروں گا میں ان چیزوں کو۔ تو ابھی تک کے لیے اس میں اتنا ہے۔ اب میں اپنے لیکچرز کو کنکلوڈ کرتے ہوئے دا برٹش گورنمنٹ انڈر امریکن پریشر پریپیئر دا کرپس پرپوزل۔ ٹھیک ہے، یعنی برٹش نے جو کرپس پرپوزل بنائے تھے، تو ان کے اندر جو ایک فلیکسیبلٹی یا اگر آپ کہیں کہ تھوڑا سا جو سرنڈر کرنے کی ایک اٹیمپٹ تھی، یہ بیسیکلی امریکن کہہ کے پریشر تھا۔ ٹھیک ہے، دا گورنمنٹ واز ناٹ ولنگ ٹو ایگری ٹو دا ڈیمانڈز آف دا انڈین، وہی بات آگے جو برٹن تھی یا برٹش تھے، جو کانگریس کی بات ماننے کو ایگری نہیں تھے بالکل بھی۔ On the other hand, Congress could not support the proposal when the Japanese were looking to be in strong position. وہی بات جب جاپنیز اسٹرانگ پوزیشن میں ہے تو کانگریس کبھی بھی برٹش کے ساتھ جو ہے نا وہ ریکنسائل یا کوآرڈینیٹ نہیں کرے گی۔ اگر یہ اسی صورت میں کرے گی جب جاپنیز جو ہیں، جو جاپان ہے، یہ کیا لیں کہ شکست تسلیم کرتا ہے، جو یعنی اس کو شکست ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کنڈیشن تھی بیسیکلی جس کے لیے یہ سارا کرپس پرپوزل، یہ ایک کیا کہ مسلسل مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان ایک ٹسل، ایک ایشوز ہے، یہ پولیٹیکل کیوس ہے بیسیکلی۔ ٹھیک ہے، جس کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش تھی، جو کرپس پرپوزل جو ہے وہ پریپیئر کیے گئے سر اسٹیفرڈ کرپس کی طرف سے۔ تو یہ بیسیکلی یہ جو ایفرٹ تھی، یہ ساری سینیریو نے کیا کیا، کرپس پرپوزل نے بیسیکلی ایک ہنٹ دے دیا، جو ایک سٹیپ تھا بیسیکلی کہ ٹورڈز پارٹیشن، یعنی پارٹیشن کی طرف سے۔ یعنی اس میں جو بات کی گئی تھی الٹیمیٹ یہی تھی کہ اگر کوئی پروونس ایگری ہوتا ہے، اگر اس کو کوئی آبجیکشن ہے اس کانسٹیٹیوشن پہ جو سینٹرل کانسٹیٹیوشن اسمبلی کانسٹیٹیوشن فریم کرے گی، تو اگر وہ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں تو وہ اپنا ایک سیپریٹ جو اسٹیٹس ہے اس کو مینٹین رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی کانگریس کے لیے بالکل بھی ایکسیپٹیبل نہیں تھا، یہی ایک مین ایشو تھا۔ ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے یہ چیزیں جو ہیں کرپس پرپوزل جو ہے یہ ناکام ہو جاتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، آج کے لیے آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی ہے۔ اگر مزید آپ کا کوئی کویشچن ہو، اگر آپ نے کچھ بات پوچھنی ہو، تو آپ مجھے گوگل کلاس روم میں اور واٹس ایپ پہ مجھے میسج کر سکتے ہیں۔ آلدو یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل سا، تھوڑا سا کانسٹیٹیوشنل ہے، بورنگ سا، کیا کہ میں نے کوشش کی ہے اس کو سمپل وے میں ہی رکھوں، پھر بھی اب
کوئی بھی بات پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی بھی ایشو ہو تو آپ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو اپنا خیال رکھیں، گرمی سے بھی بچیں، کرونا سے بھی بچیں، اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔